आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप के नरम गरम सुर, एक तरफ ईरान की पेशकश पर गौर करने की खबर, दूसरी तरफ ईरान को तबाह करने की धमकी। फ्रांस ने ईरान के मुद्दे पर की बेहद अहम और रेयर मीटिंग। अमेरिका की नीयत से क्या यूरोप में बढ़ रही है बेचैनी? इसराइली इलाकों में घुसपैठ की कोशिश में बजे सायरन, फिर कुछ बड़ा करने की फिराक में है क्या हमास? इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शुरू की हंगरी की ट्रिप। आईसीसी के वारंट की नेतन्याहू से ज्यादा हंगरी ने उड़ाई धज्जियां। रिपोर्ट में जानिए कैसे। इसराइली ऑफिशियल ने जुलानी को बताया मुल्क का दुश्मन। इराकी लीडर बोले सीरिया के टुकड़े कर देंगे ज़ायनी। और चाइना ने की ताइवान के पास बड़ी मिलिट्री ड्रिल। अमेरिका ने दी वार्निंग, कहा माहौल हो जाएगा खराब। आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 2 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र आज ज़रा मुख्तसर तरीके से। और मुख्तसर तरीका ये होगा कि आज बहुत सी अहम खबरें हैं, लिहाजा बहुत खबरें लेंगे, लेकिन हेडलाइंस और मेन चीज़ें आपको बता देंगे। सबसे पहली खबर, इरना, ईरान की न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने बताया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरिंग ईरान्स ऑफर ऑफ इनडायरेक्ट टॉक्स। ईरान ने अपना जवाब ट्रंप के ख़त के जवाब में भेजा और ये कहा कि हम लोग इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि हम अमेरिका के साथ, आपके साथ इनडायरेक्ट टॉक्स करें हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। डायरेक्ट बातचीत हम नहीं करेंगे। ईरान ने कहा कि इनडायरेक्ट बातचीत जैसे पहले होती आई थी हम वैसे करने को तैयार हैं। अब खबर यह है, एक्सियोस के हवाले से इरना ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उनकी हुकूमत, यानी कि खुद डोनाल्ड ट्रंप, यूँ समझ लीजिए कि वो ईरान की इस पेशकश पर गौर और फिक्र कर रहे हैं कि क्या ईरान के साथ इनडायरेक्ट बातचीत करके जो मुमकिन एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसके लिए रोज़ ट्रंप नई धमकियाँ दे रहे हैं उसे टाला जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किन शराइत पर यह बातचीत होती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो अल अरेबिया न्यूज़ के हवाले से, और ये एक बड़ी अहम खबर है क्योंकि फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रोन ने ईरान के मुद्दे पर जो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं और जंग की धमकियां दे रहे हैं ईरान को, उस मसले को लेकर एक बड़ी अहम मीटिंग की है। मैक्रोन होल्ड्स रेयर ईरान फोकस मीटिंग एमिड फियर्स ऑफ यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक्स। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। मैक्रोन को ये लगता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर जल्द ही ईरान पर एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ इनपुट है एमनुअल मैक्रोन के पास तो ये सायरन भी है ईरान के लिए। भले आप यूँ समझिए कि कभी कभी लोग कहते हैं कि ना हम लोग ठीक है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, दरअसल वो लोग हमले की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो एमनुअल मैक्रोन के पास कोई इनपुट हो सकता है। मैक्रोन ने एक रेयर ईरान फोकस मीटिंग की है, ईरान के मसले पर रेयर मीटिंग। मतलब ये अमूमन ऐसी मीटिंग्स करने के लिए ना मैक्रोन ना फ्रांस के पास कोई फैशन है। ये ऐसी मीटिंग्स वो करते ही नहीं है। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमनुअल मैक्रोन वाज कन्वीनिंग की मिनिस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑन वेडनेसडे टू डिस्कस ईरान। की मिनिस्टर्स जो इनकी टॉप मिनिस्टर्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, ख़ासतौर से फ्रांस में रहने वाले मिडिल ईस्ट के या वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट्स, उन सबको मिलाकर एक मीटिंग बुलाई और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इन लोगों ने डिस्कशन किया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से ईरान को बचाया जाए। क्योंकि यूरोप में भी एक बेचैनी शुरू हो गई है। यूरोप की तरफ से लीडर्स ने पहले कहा था कि हमारी मुश्तरका इकनॉमी अमेरिका से ज़्यादा है, हमारी मुश्तरका आबादी अमेरिका से ज़्यादा है, हमारी मुश्तरका ताकत, मिलिट्री ताकत अमेरिका से ज़्यादा है, और हमें अमेरिका बताता है कि कौन कैसा क्या करेगा, हम पर टैरिफ भी लगा देता है। ईरान के ये यूरोप के अंदर एक बेचैनी चल रही है कि हमें क्यों डिक्टेट किया जा रहा है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इन जैसे न जाने कितने और मुल्क हैं यूरोप में जो ये मानते हैं कि हम अपने आप में कुव्वत है, हमारे अब भी नाम लेवा दुनिया में मौजूद है। हमें क्यों ये समझा जा रहा है क्या हम अमेरिका के नाम लेवा हो गए। तो इन्होंने, क्योंकि यूरोप को पता है कि इनकी सरजमीन ईरान से करीब है, लेबनान से करीब है, यमन से करीब है। अगर ईरान किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंडल्ज होता है तो लेबनान में अभी हिजबुल्लाह ठंडा बैठा है, ईरान का जब नंबर आएगा तो वो ठंडा नहीं बैठेगा। इराक में भी लोग जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं वो ठंडे नहीं बैठेंगे। जो रेजिस्टेंस मूवमेंट सीरिया में है या यमन में हाउथीज हैं, ये लोग ठंडे नहीं बैठेंगे। सी रूट, पूरा मैरीटाइम ट्रेड पूरी तरीके से मुतासिर हो जाएगा। इसकी सबसे ज़्यादा चोट यूरोप को पहुँचेगी। स्वेज कैनाल से होने वाला धंधा पानी बंद हो जाएगा। सामान केप ऑफ गुड होप से महंगे होकर पहुँचेंगे।
امریکہ کی زمین تو ہزاروں کلومیٹر دور ہے، انہیں کیا فرق پڑے گا؟ اسی لیے یورپ میں بے چینی ہے. وہ جانتے ہیں ایران کے ساتھ کانفلکٹ صرف ایران کے ساتھ کانفلکٹ نہیں ہوگا. میں نے جتنا سمجھ پایا اتنا ہی انالائز کرا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. خیر، کویت نے ایک بڑی بات کہی ہے. مسعود پزشکیان ایران کے پریزیڈنٹ، ان کے ساتھ فون کال پر ایک بڑی بات کہی ہے کویت کے امیر نے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کی زمین سے کسی بھی دوسرے ملک پر حملہ نہیں ہوگا، کسی بھی دوسری اسٹیٹ پر، کسی بھی دوسرے ملک پر ہم ہماری زمین کو حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک ایران کے اعتبار سے اچھی بات ہے، کیونکہ کویت میں ملٹری اڈے ہیں امریکہ کے. اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو وارشپ وغیرہ جو بڑھ رہے ہیں سمندر میں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے عرب ممالک نے ایران پر حملے کے لیے اجازت نہ دی ہو اپنے ملٹری اڈوں سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیونکہ ایران نے بھی پہلے کہہ رکھا جہاں سے بھی میزائل چلے گی وہیں پر میزائل آئے گی، تو وہ جانتے ہیں کہ ایران سے ہمیں ڈائریکٹ کانفلکٹ میں نہیں پڑنا ہے. امریکہ سے دوستی ٹھیک ہے، لیکن ہم امریکہ کے لیے ایران سے دشمنی کیوں لیں؟ یہ اچھی بات ہے. تو یہ کنورسیشن جو تھا کویت کے امیر نواف الاحمد الجابر کے بیچ ہوا اور پزشکیان کے بیچ ہوا، جس میں انہوں نے بھروسہ دیا ہماری زمین سے آپ پر حملہ نہیں ہوگا، کسی پر نہیں ہوگا. ہاں، ایران انٹرنیشنل کی ایک ہیڈ لائن ہے، یو ایس وانس ایران آف ڈیسائسو ایکشن ایمڈ ملٹری بلڈ اپ ان دا مڈل ایسٹ. جو ملٹری جماوڑا لگ رہا ہے پورے مڈل ایسٹ میں، نئے وارشپس آ رہے ہیں، نئے جنگی فائٹرس آ رہے ہیں اور ایسٹس آ رہے ہیں، ہم نے آپ کو پچھلی خبروں میں بتایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ یو ایس نے، امریکہ نے وارننگ دی ہے ڈیسائسو ایکشن کی، مطلب فیصلہ کن ایکشن ہوگا، جس کا فیصلہ ہوتا ہے، ڈیسائسو نتیجہ آئے گا، اللہ ہم ایران کو تباہ کر دیں گے، یہ والی دھمکی دی جا رہی ہے. اور B-52 بامبرز پھر سے تعینات کر دیے گئے ہیں، کچھ اور بھیجے گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ہلچل ہے سر، بہت بڑی ہلچل ہے، ایک بہت بڑے پلان کی ایک چھوٹی سی ہلچل ہے. آپ سمجھیے، یہ صرف پلان ایسا نہیں ہے کہ ایک ڈیل کی بات ہو، یہ بہت فیوچر کے لیے ساری یہ چیزیں چل رہی ہیں. یو ایس نے وال اسٹریٹ جرنل کی خبر آپ پڑھ لیجئے، ہیڈ لائنز جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں ان کی لینگویج دیکھ لیجئے. امریکہ نے وار پلینز اور شپس، یعنی کہ فائٹر پلینز اور جنگی جہاز، سمندری جہاز مڈل ایسٹ میں بھیج دیے ہیں. یہ وارننگ ہے ایران کے لیے، مطلب سیدھا آپ سمجھ لیجئے ایران کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں. خود وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے. ہم غزہ کی خبروں پر آتے ہیں. غزہ سے جو ہے اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں کچھ انفلٹریٹ ہوا، کچھ گھسپیٹ ہوئی، جس کے بعد سائرن بجنے لگے بارڈر ٹاؤن میں. اسرائیل کے قبضے والے ہڑبڑا گئے، لوگ ہڑبڑا گئے. ظاہر سی بات، سب کو اپنی زندگیوں کی فکر ہوتی ہے. IDF نے کہا کہ انسیڈنٹ اوور ہو گیا. میں نے اس خبر کو پڑھنا چاہا. دا ٹائمز آف اسرائیل میں 2.25 لائن کی خبر ہے، 2.25 لائن کی. اب سوچئے اس میں کیا پڑھیں گے جناب حضور والا، یہ کرتے کرتے تو سب ختم ہو گیا. آفٹر سائرن وارننگز آف اے سسپیکٹ ڈرون انفلٹریشن، مانا گیا کہ کوئی ڈرون آیا ہے غزہ کی طرف سے اڑ کر اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں، اور اس سے جو ہے بارڈر سیکیورٹی کے جو سائرن ہوتے ہیں وہ بجنے لگے. لیکن IDF نے کہا کہ انسیڈنٹ اوور ہو گیا وداؤٹ ایلوبریٹنگ، بنا کسی جانکاری، اور اس سے زیادہ انہوں نے اسے جو ہے تفصیل سے بتایا نہیں کہ کیا تھا، کیسے اوور ہو گیا، آپ نے کیا کیا، کیا تھا، وہ ڈرون تھا یا چڑیا تھی، پانڈک تھی، مینا تھی، طوطا تھا، کیا تھا، گوریا تھی. نہیں بتایا IDF نے. کیا ہوا ہے نہیں پتہ چلا ہے. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حماس ایک پھر سے بڑا حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے ایک بہت بڑا گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ہے. جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا وہ بڑی حد خطرناک خبر ہے. آپ جا کر اگر دیکھیں، اسرائیل کارٹس جو کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہے، بہت بڑی زمین قبضہ ہونے جا رہی ہے غزہ کی. دیکھیے گا جا کر وہ رپورٹ. تو ہو سکتا ہے کہ حماس بھی اس کے ریٹیلیشن میں پھر سے کوئی بڑا حملہ کرے. ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں خبر دکھائی تھی کہ بین گوئر مسجد الاقصیٰ میں گھسا ہے پھر سے اسرائیلی کٹر پنتھی منسٹر. اب اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے خبر میں. خود ہریدی ایک جو ان کا ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ممبر آف نیسٹ کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں MP ہوتا ہے ان کے MK ہوتا ہے. ایک ہریدی MK نے ٹیمپل ماؤنٹ، یہ کہتے ہیں یہودی مسجد الاقصیٰ کو، خاص طور سے گنبد خضرا کو جو پیلا پیلا گنبد ہے، کہا ہے کہ وہ جو گیا ہے بین گوئر وہاں پر، خود ایک ہریدی جو ایک جیو ہوتے ہیں، یہ والے ہریدی مطلب وہ والے ہوتے ہیں نا بہت الٹرا آرتھوڈاکس، اس نے کہا ہے، وہ وہاں کا ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ممبر آف نیسٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ اس بین گوئر نے وہاں جا کر اپوتر کر دیا ہے
ناپاک کر دیا ہے اس جگہ کو جا کر وہاں, کیونکہ حریدی مانتے ہیں کہ وہاں جانا ہی نہیں چاہیے. اور وہ یہ کہتے ہیں جو اسٹیٹس کیوں ہے یو این نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے, کیونکہ یہ مسلموں کے لیے اور یو این کے حساب سے یہودیوں کے لیے بڑے پاک مقام ہے, اس لیے یہاں پر یہودیوں کو نہیں جانا چاہیے جو پہلے ہی طے ہوا تھا. مسجد الاقصیٰ ہے, صرف مسلمان یہاں عبادت کے لیے جا سکتے ہیں. یہ وہ کہہ رہا ہے حریدی ایم کے کہ یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. اب اس کے بعد ایک ریئیکشن سعودی عرب سے بھی آیا. سعودی عرب نے بھی بین گوئر کے الاقصیٰ مسجد میں گھسنے کو لے کر, الاقصیٰ مسجد کمپاؤنڈ میں گھسنے پر جو ہے کنڈیمنیشن کیا ہے, مذمت کی ہے, کہا کہ غلط ہے اور یہ مسلمانوں کو بھڑکانا ہے. وہ حریدی ایم کے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو بھڑکانے جیسا کام ہے, اس اتمار بین گوئر کے لگام ڈالنی چاہیے, اور وہی سعودی عرب نے کہا ہے. اور وہاں جا کر اس نے باقاعدہ جو ان کی پوجا وجا ہوتی ہے یہودی طریقے سے ٹالمورتک جو ان کے رائچوس ہوتے ہیں وہ ادا کیے تھے. ہم بڑھتے ہیں سر. اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو ہنگری جا رہا ہے, آئی سی سی کے تمام ارسٹ وارنٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جا رہا ہے. اور آج وہ ایک جب تک آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے وہ ہو سکتا ہے پریس کانفرنس ہو چکی ہو, وہاں پریس کانفرنس بھی کرے گا. اور بندہ 4 دن کے لیے ہنگری گیا ہے. لیکن میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ اس نے دھجیاں نہیں اڑائی ہیں آئی سی سی کے رولز کی, بلکہ جو پرائم منسٹر ہے, جو ہیڈ ہے ہنگری کا, اس نے بھی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کی دھجیاں اڑا دی آئی سی سی کی, اس سے زیادہ نیتن یاہو سے. کیونکہ دا جیروسلم پوسٹ کی اگلی خبر میں آپ دیکھ لیجیے, ایز اے فاؤنڈنگ ممبر آف دا آئی سی سی Hungary is theoretically obliged to arrest and hand over anyone subject to a warrant from the court of the Hungarian Prime Minister Viktor Orban but Hungarian Prime Minister Viktor Orban made clear when he issued the invitation that Hungary would not respect the ruling. آپ جان کر بہت سے لوگ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ ہنگری انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا فاؤنڈنگ ممبر ہے. فاؤنڈنگ ممبر, جب یہ کورٹ بن رہی تھی تب یہ فاؤنڈنگ ممبر تھا, تب سے ہے. اور ہنگری تھیوریٹیکلی اس بات کے لیے پرتیبدھ ہے, اوبلائزڈ ہے کہ اسے اریسٹ کرنا ہی پڑے گا اس شخص کو جو آئی سی سی کا جس کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے. اس کے باوجود ہنگری کا پرائم منسٹر وکٹر اوربن یہ کہہ چکا ہے کہ جب میں نے دعوت دی تھی میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کے خلاف پاس ہوئے آئی سی سی کے اریسٹ وارنٹ کو نہیں مانتا, نہ میں اس پر عمل کروں گا. بتائیے, آئی سی سی کا فورن منسٹر اسرائیلی پرائم منسٹر کے, آئی سی سی کا جو فاؤنڈنگ ممبر کا ہنگری کا پرائم منسٹر اسرائیلی پرائم منسٹر کے لیے سارے قائدوں کو طاق پر رکھ رہا ہے. نیتن یاہو نے تو کچھ نہیں کیا, ہنگری نے جو کر دیا. یہ ہے حقیقت. اور ہنگری جب یہ ظاہر آیا پہنچ گیا ہے نیتن یاہو, تو آئی سی سی کے لیگل ایکشن پر کارروائی کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں, ال عربیہ کی نیوز ہے, یہ ہنگری کا آپ کو پرائم منسٹر دیکھ رہا ہے اور یہ نیتن یاہو. کہا جا رہا ہے کہ آپ آئی سی سی کے اریسٹ وارنٹ کا پالن کیجئے, اسے مانیے, اسے عمل میں لائیے اور اسے گرفتار کیجئے. آپ کو پتا ہوگا ہند رجب فاؤنڈیشن کر کے ایک فاؤنڈیشن بنی ہے ابھی جلدی, اور وہ جہاں جہاں اسرائیلی سولجرز جاتے ہیں جنہوں نے اپنے فوٹو ڈالے ہیں غزہ کو تباہ کرتے ہوئے, ویڈیو ڈالے ہیں قتل و غارت کرتے ہوئے, ان سب کے اریسٹ وارنٹ کے لیے وہ وہاں کوششیں کرتے ہیں اور وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے فوجیوں کو ان کنٹریز سے جہاں وہ چھٹیاں منانے جاتے ہیں. اب وہ ہند رجب فاؤنڈیشن اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کی گرفتاری کا بھی جو ہے وہ پورا ذمہ اٹھا کر کام کر رہی ہے, لیکن اب اس میں تو کامیابی ملی نہیں. ہنگری میں کون کرے گا جب پرائم منسٹر بلا رہا ہے. ایک سینئر اسرائیلی آفیشل ہے, اس نے احمد الشرا الجولانی کو یہ کہا ہے کہ وہ سیدھا ڈائریکٹ ہمارا اینڈمی ہے, اسرائیل کا دشمن ہے, اس سے ہمیں کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ سیریا کے اندر ترکی کا دخل بڑھ رہا ہے, اس سے اسرائیل کی آپریشنل فریڈم جو ہے, آپریشنل آزادی ہے سیریا میں, اس کو دھکا لگے گا, وہ ریسٹرکٹ ہوگی. اس لیے ہمیں الشرا کو اپنا سیدھا دشمن ماننا چاہیے, کیونکہ اس نے ترکی کو اب اندر آنے کی دعوت دی, پہلے تو سپورٹ لے کر تختہ پلٹ کر دیا. لہٰذا ترکی ہمارا دشمن ہے, سیریا ہمارا دشمن ہے, الشرا ہمارا دشمن ہے. ہاریٹس کو انہوں نے انٹرویو دیا اور یہ کہا کہ ہی از اے کلاسک اسلامسٹ اینڈ کلیئرلی اوور اینمی وداؤٹ اے ڈاؤٹ. بلا شبہ احمد الشرا ایک کلاسک اسلامسٹ ہے اور وہ صاف طور پر کھلا ہمارا دشمن ہے. مطلب اگر کوئی اسلام کو زیادہ مان رہا ہے تو وہ ان کا دشمن ہے, اور یہودیت کو جو مان رہا ہے وہ, یہ کہا گیا ہے. خیر, یہ کہا گیا ہے کہ ترکی کا گول ہے
ترکی کا مقصد ہے کہ اسرائیل کی ایکٹیویٹی کو سیریا میں لمیٹڈ کر دینا، اور ہمیں اسے سمجھنا ہوگا۔ ایک اسرائیل جو ہے وہ کانسپریسی بنا رہا ہے تاکہ وہ سیریا کو ٹکڑوں میں بانٹ دے، یہ ایک عراقی ملیشیا لیڈر نے کلیم کیا ہے۔ دا جیروسلم پوسٹ نے یہ خبر چھاپی ہے، اور میں ان کے بارے میں بتا دوں جنہیں ملیشیا لیڈر کہہ رہے ہیں وہ کون ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ سیریا کو بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے، پوری سازش کر رہا ہے، اس کے ٹکڑے کرنے کی کر رہا ہے، ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہے۔ یہ بات کہی ہے قیس خزالی نے، جو کہ پرو ایرانین لیڈر ہیں، ملیشیا لیڈر کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا ایک موومنٹ ہے، اس کے لیڈر ہیں۔ یہ عراق سے موومنٹ چلتا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ فی الحال یہ اسرائیلی اخباروں کی زینت بن گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک خبر میں آپ کو چائنا سے جڑی ہوئی بتا دوں کہ چائنا نے اپنی ملٹری ایکٹیویٹی کو تائیوان کے آس پاس بڑھا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ نے اسے دھمکی دی ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ یہ اس کا ڈی اسٹیبلائزنگ بیہیویئر ہے چائنا کا، اس سے جو ہے چیزیں استھر ہو جائیں گی، بہت مشکل پیدا ہو جائے گی، ماحول خراب ہو جائے گا۔ یہ اکساوے والی ڈرل ہے، تائیوان انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، اس پر چائنا کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ تائیوان اسٹیٹ میں اس طریقے کی کوئی بھی ملٹری ڈرل صرف ٹینشنز کو بڑھائے گی، امریکہ کو ایسا لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، مجھے لگتا ہے کہ میں نے کم وقت میں آپ کو زیادہ خبریں پہنچانے کی جو کوشش کی وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ خبریں تو خیر اچھی نہیں ہوتی، جنگ کی تو کبھی خبریں اچھی نہیں ہوتی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔